वरकत गुड डे एवरीबॉडी। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक को इंग्लिश वर्जन में अपलोड किया था, और अब मैंने इसको उर्दू और हिंदी वर्जन में लोड कर रहा हूँ, ताकि हर आम व ख़ास तक एक इम्पॉर्टेंट बात पहुँच जाए जो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कब मोर देन 25 ईयर्स 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वगैरह वगैरह कंपनी की का एक्सपीरियंस है। और मैंने ये हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं और हमें ज़रूरी है कि और हम अपने फैमिली की अच्छे से उनको फीड कर सके, और यही नहीं अपने अपनों का ख्याल रख सके, अपने माँ बाप भाई बहन और यहाँ तक कि दोस्त रिश्तेदारों का भी ख्याल रख सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऑफ़िस में जल्दी से जल्दी तरक्की करें और प्रमोशन हो और आमदनी हलाल रिस्क हमारी बढ़े, ताकि हम अपने अपनों का ख्याल रख सकें। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा ये है कि हमें हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क इतना भी नहीं कि आप बीमार पड़ जाए, लेकिन हार्ड वर्क हर हाल में कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो सारी कामयाबी की कुंजी है। और ये आप में परफेक्शन लाता है, काम करने में परफेक्शन लाता है, और आप में महारत हासिल होता है, और बग़ैर गलतियों के आप काम करते हैं। गलती के चांस नहीं होते, क्योंकि आपके हार्ड वर्क में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत सारी नॉलेज हासिल हो जाती है। आप देखेंगे जितनी भी दुनिया में ये चीज़ें हैं, या तो लेटेस्ट कार या एरोप्लेन या कंप्यूटर मोबाइल, या फिर आपको मैकबुक आई मैक कुछ भी हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें कि यूं ही नहीं बनी। इनके पीछे बहुत मेहनत किया गया है, तब जा कर के ये हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। और साइंटिस्ट ने इसमें कई कई घंटे मेहनत किए हैं एक्स्ट्रा लगा के। अब मैंने जैसा कि कहा कि आप में परफेक्शन लाता है, महारत लाता है, ताकि ये और आपके काम करने में एक्यूरेसी आती है, गलती नहीं होती, आपसे गलतियाँ नहीं होती। और आपको काम करते रहना है हर हाल में, बगैर इसके कि आपको कोई रिकॉग्नाइज़ करे, आपको आपको ये जाने कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर हाल में आप ही के बेनिफिट के लिए है हार्ड वर्किंग। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मैनेजमेंट आपको रिकॉग्नाइज़ करेगी, रियलाइज़ करेगी कि हाँ, आप बहुत मेहनती हैं और बहुत ईमानदारी से और अच्छे से बगैर किसी गलतियों के काम करते हैं। तो इसका आपको सिला देगी आपको, और जिससे आपकी प्रमोशन जल्दी होगी, आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी। और यही नहीं, अगर इन केस खुदा न खास्ता कि अगर आपकी कंपनी आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप मेहनत करते रहें, वैसे ही मेहनत करते रहें, और आप साथ में दूसरी कंपनी को भी तलाश करते रहें जहाँ पे आप स्विच कर जाए बाद में। लेकिन उसके बावजूद आप अपनी जिस कंपनी में उससे भी रिलेशन अच्छे रखें, जो पिछली कंपनी थी उससे भी अच्छे रिलेशन रखें, और जो आने वाली जिस कंपनी में आप जाएंगे उस कंपनी से भी रिलेशन अच्छे रखें, क्योंकि ये अच्छे रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी एक एसेट है आपके लाइफ की। एक दूसरे के काम बहुत ही ज़्यादा काम आती है लाइफ में, ज़िंदगी में हमारी। और आपको ये रखना है काम करने में कि सबसे पहले जो है इमरजेंसी इश्यूज़ जो है, जिस यानी बर्निंग इश्यूज़ है, कि आप जो वर्क रिलेटेड है उसको सबसे पहले सॉल्व करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंपनी को लॉस होगा, और जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे असर पड़ेगा, और आप की प्रमोशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इमरजेंसी इशू को सॉल्व करें, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी। और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखें, अपने टाइम पे करें या वक्त से पहले कर दें। और आपने चेक लिस्ट एक बना के रखना है कि आपने कौन कौन सा काम कर रहे हैं और कौन कौन सा काम पेंडिंग है। आप एक्सेल में भी रख सकते हैं, वर्ड में भी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं।
تو یہ آپ کو ہمیشہ کام دے گا، اور ڈیلی آپ کو دیکھنا ہے صبح شام کہ آپ کا کون سا کام ہوا ہے، کون سا باقی ہے، تاکہ آپ کا کوئی باقی نہیں رہے کب، اور کسی طرح کا یہ نہیں ہو آپ کو، یعنی کہ آپ پہ کسی طرح کی آنچ نہ آئے نگیٹو. آپ دیکھیے آپ کے کام کے دوران، اب جیسے یہاں پہ ایک بنا ہوا ہے کہ ڈیلی ورک اسٹیٹس ایک فارمیٹ ہے، چیز بنا ہوا ہے، اس میں سیریل نمبر ہے، ڈیٹ ہے، ریفرنس نمبر ہے، ورک ڈسکرپشن ہے، اسٹیٹس ہے، ریمارک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں ایکسل میں بنا لیں، اور ایکسل میں بنا کر کے آپ کیا کریں کہ جیسے یہاں پہ میں نے پینڈنگ میں کیا ہوا ہے، میں نے آل سلیکٹ آل کر لیا، اپلائی فلٹر کر دیا. جیسے ہی میرے سارے کام کے لسٹ ہے، اور اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اس پہ پینڈنگ، ڈیلی آپ کو پینڈنگ دیکھ لینے ہیں کہ کون کون سے پینڈنگ ہے. آپ نے پینڈنگ دیکھ لیا، یہ پینڈنگ آ گیا. تو آپ کو اس طرح سے آپ کو یہ کرنا ہے، رکھنا ہے، آپ کام کو چیک کرتے رہنا ہے اور لسٹ بنا کے رکھنا ہے، تاکہ آپ وقت پہ کر سکیں اچھے سے. تو اسی طریقے سے یہ آپ کی ایک ریپوٹیشن بنی رہے گی اس سے، اور آپ کے پرفارمنس بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. اب یہ بھی ہے، دیکھیے جب آپ کام کے دوران کوئی اسٹاف آپ کے جاتے ہیں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا دوسری کمپنی میں، تو آپ ان سے پراپر ہینڈ اوور لے لیں، اور ریٹرن میں بھی، اور سافٹ کاپی ہارڈ کاپی میں بھی رکھیں، جیسے ایکسل میں بھی بنا کے رکھیں. جیسے فار ایگزامپل کہ ایک انجینئر ہیں، وہ جو جا رہے ہیں تو انہوں نے کون کون سی ڈرائنگ بنائی ہے، کس لیول کی بنائی ہے. اگر وہ آپ کو بتائیں گے نہیں، تو آپ کو پھر سے نئے سرے سے محنت کرنا پڑے گا، ساری ڈرائنگ کو ریڈ کرنی پڑے گی، اور پھر سے نئے سرے سے، تو بہت سارے وقت جائیں گے، بہت سارے پیسے برباد ہوں گے، اور یہ آپ کی ریپوٹیشن کے لیے خراب ہوگا، نگیٹو ثابت ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو ایک چیز اور ہے کہ آپ اپنے کام کو جو ہے 1-2 گھنٹہ ایکسٹرا دیں. اس سے کیا ہوگا سالو کرنے کے لیے، صبح یا شام 1-8 گھنٹہ. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی لائف میں، جو لوگ 1-2 گھنٹہ ایکسٹرا دیتے ہیں کمپنی میں اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، تو وہ بہت جلدی ماشاءاللہ ترقی انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ہماری بہت ایک اسٹرانگ ایکسپیرینس ہے ہماری. اسی طریقے سے آپ کو نا ہر چیز کا ریکارڈ بنا کے رکھنا ہے، ہر چیز کا رکھنا ہے کہ کون اسٹاف یا کیا کام کر رہے ہیں، کب سے کب تک کر رہے ہیں، تاکہ اگر ان سے یہ پتہ چلے کہ کون اسٹاف سے کون سی غلطی ہوئی ہے، تو اس کا لوپ ہول کہاں ہے، تو اس کو پھر سالو آؤٹ کیا جا سکے، اور آئندہ فیوچر میں ایسا نہ ہو، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریویو کرتے رہیں. اس کے بعد آپ نے سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ٹیم کو اسٹرانگ بنانے ہیں. ان اسکل ان کوالیفائڈ جو ہوں گے، وہ آپ کے ریپوٹیشن کو ڈیمیج کریں گے، اور اس سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا یہ پرفارمنس خراب ہوگا، جس سے آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی، اور کمپنی کو لاس ہوگا، جو آپ کی ترقی میں کافی رکاوٹ بنے گی. اسی طریقے سے جب بھی کوئی اسٹاف ہو، آپ سب کی سنیں، جو بھی اسٹاف آپ کے پاس آئیں سب کی سنیں، 1 by 1 سنیں، 1 to 1 سنیں، بعد میں پھر سب کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کو سالو آؤٹ کر دیں فوراً، جلد سے جلد، تاکہ ورکنگ انوائرمنٹ بہت ہی ہیلدی رہے اور اسموتھ چلے. اور آپ کی کمپنی میں یہ بھی آپ دھیان رکھیں کہ کسی طرح کی پارشلٹی نہیں ہو، کسی طرح کے نہ تو ریلیجن کے بیس پہ، نہ تو ان کے عقیدے کے بیس پہ، فیتھ کے بیس پہ، نہ تو کلر کے، نہ تو نیشنلٹی، نہ تو لوکیلٹی پہ. آپ کسی طرح کی آپ کی پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ، تفریق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر امپلائنٹ ایک ایکول برابر کے ایسٹس ہیں آپ کی کمپنی کے اور آپ کی ٹیم کے. اور آپ اگر انصاف کریں گے تو آپ کی اس سے ریپوٹیشن رہے گی، اور آپ کی ٹیم اسٹرانگ رہے گی، اور آپ آگے بڑھیں گے. اور تو اسی طریقے سے جو آپ کو یہ بھی ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک جو اچھے امپلائیز ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ایسٹ ہیں آپ کی کمپنی کے بھی اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے بھی. تو آپ ان کا جتنا ہو سکے دھیان رکھیں. تو یہ آپ کے لیے آپ کے پروموشن کے لیے، آپ کے ٹیم کے لیے، آپ کی ریپوٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے.
اگر کوئی نئے امپلائیز آتے ہیں تو ان کو یوں ہی کام نہیں دے دے. ان کو مسٹ ہے کہ آپ 1 دن 3 دن 5 دن 10 دن جتنا ہو سکے یا 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے پر کمپلیٹ ٹریننگ دیں. خوب اچھے سے ان میں پرفیکشن لائے. جب پرفیکشن آ جائے وداؤٹ ایرر وہ ہینڈل کر سکے تب ان کو ہینڈ اوور دے. جب وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اور سارے وقت پروسیجر کو سمجھ جائے تب کام کرنے کے لاہ عمل کو طریقہ کار کو سارے کو سمجھ جائے تب ان کو آپ ان کو رسپانسبلٹی دیں تاکہ وہ بنا غلطی کے کام کریں. اور اس سے آپ کی ٹیم اسٹرانگ رہے گی, آپ کی ریپوٹیشن بنی رہے گی اور آپ کو جلدی پرموشن ہوگی اور کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ آن لائن آف لائن جو بھی پروفیشنل سرٹیفکیشن کورس آپ کے اپنے کریئر کے کا اپگریشن نالج اپگریشن کرتے رہنا ہے. جو بھی لیٹسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ہے آپ کے پروفیشن اور یا ایمبیشنس کے ریلیٹڈ, جیسے کہ اگر آپ انجینئر ہیں تو ہر انجینئر کو ضروری ہے کہ آٹو کیٹ کو آنا چاہیے ان کو. اگر اس کے علاوہ اگر سول انجینئر ہے تو آٹو کیٹ کے ساتھ ریوٹ آنا چاہیے. اگر میکینیکل انجینئر ہیں تو آٹو کیٹ کے ساتھ ان کو سالڈ ورک آنے چاہیے. اسی طریقے سے اگر وہ اگر یہ فائننس میں ہیں تو ان کو کوئی بھی چاہے اوریکل فائننس یا مائکروسافٹ کی ERP کا کوئی کا ماڈیول فائننس کا ماڈیول یا SAP کا ERP کا فائننس کا ماڈیول آنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بھی ERP کا جو بھی آپ کے ریلیٹڈ ہو, جیسے فائننس تو ہو ہی گیا آپ بتا ہی دیا, اور آپ کو یہ سیلس ڈسٹریبیوشن ہے, HR ہے, پلاننگ اسٹور اینڈ پلاننگ وغیرہ ہے, ان سب کے جو بھی آپ کے ریلیٹڈ ہے آپ اس کو اس کے موڈیول کو کریں اس میں, اور اس مہارت حاصل کریں اور مہارت حاصل کریں اور اسی حساب سے اپنے آپ کو اپگریڈ کرتے رہیں. یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی کریئر کے لیے. اور آپ ہمیشہ اپنے سینئرس کا رسپیکٹ کریں اور جونیئر کے ساتھ انصاف کریں, جسٹس کریں, شفقت و محبت رکھیں بنا کسی پارشیلٹی کے, بنا کسی تفریق کے. آپ ہمیشہ سافٹ رہیں, پولائٹ رہیں, کوآپریٹیو رہیں اور سپورٹیو رہیں, کیونکہ یہ کوالٹیز ہے نا یہ سب کے دلوں میں آپ کے لیے جگہ بنائیں گی. اور ظاہر ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. یہ بہت بڑی اس میں حکمت ہے, بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے. آپ اپنے کمپنی کے مینجمنٹ کے بجٹ کے حساب سے کمپنی کو مینجمنٹ کو اپروچ کرتے رہیں. آپ اپنے سبارڈینٹ کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے ٹائم ٹو ٹائم انکریمنٹ کے لیے, انسینٹیو کے لیے, بونس کے لیے, تاکہ آپ کو کمپنی کو بھی فائدہ برقرار ہے, آپ کے جو سبارڈینیٹ ہیں یا آپ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ موٹیویٹڈ رہیں اور خوب محنت سے دل لگا کے کام کرتے رہیں, تو کمپنی کو اور فائدہ ہو, جس سے آپ کی الٹرنیٹلی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, آخرکار آپ کی ترقی ہوگی. آپ کو اپنے رزق کو حلال کرنا ہے, یہ اس کے لیے الگ سے کوشچن ہوگا آخرت میں. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان ہے جو یا ربی کہتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے حرام رزق کمائے ہوتے ہیں اور اسی حرام رزق سے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے, وہ خون اسی سے خون بنا اور اسی حرام رزق سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو حلال رزق جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کا سبب بنتی ہے, اور حلال رزق جو ہے حلال رزق جو ہے دنیا اور آخرت کی عزت کا سبب بنتی ہے, اور جو حرام رزق ہے وہ دونوں دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتی ہے, ناکامیابی کا سبب بنتی ہے. آپ روزانہ تھوڑا سا بھی 2-3 آیت 5 آیت قرآن کی تفسیر اور میننگ اور تفسیر ضرور پڑھیں. اس سے آپ کا برین شارپ رہے گا, IQ لیول بڑھے گا, اور کیونکہ اس میں یہ رب کائنات کے کلمات ہیں, کمانڈمنٹس ہیں, اور ان کے احکامات ہیں جو کہ ہمیں ہمارے اپنے آپ روح کو معطر رکھنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کریں. اور ذریعہ یہی نہیں بلکہ آپ کو یہ پڑھنا آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے.
آپ یہ دیکھیے بتا رہا ہوں، یہ جو دکھایا گیا ہے یہاں پہ یہ سعودی کے اوپر تفسیر ہے بہترین، سعودی میں ملک فہد پرنٹنگ پریس سے چھپا ہوا مدینہ منورہ سے، یہ آپ ہر یہاں پہ تو مل جاتے ہیں، یا پھر ہر حاجیوں کو یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایئرپورٹ پہ ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں پے کر کے، تو اسلام ہاؤس ڈاٹ کام میں آپ کو فری، پہلے تو اسلام ہاؤس ڈاٹ کام میں آپ کو فری میں مل جائے گا، وہاں پہ پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ دارالسلام سے آپ اگر پے کرنا چاہتے ہیں، پے کر کے کتاب کی شکل میں آپ دارالسلام سے یہی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ کو آپ کی فیملی، آپ کی اس اصلاح کے لیے، فیملی اور بچوں کے لیے فرحت ہاشمی ڈاٹ کام پہ بہت اچھا ریسورسز ہے۔ اس کا قرآن تفسیر کا آپ وہ بھی گھر میں بجائیں، اس سے بھی بہتر یہ ہوگا، کیونکہ آپ گھر کا ماحول اچھا رہے گا گھر میں، اور گھر کے میں بال بچوں کی اصلاح ہوگی، اس سے بھی خیر برکت رہے گی، وہ بھی آپ کے پرموشن میں اور ترقی میں اس کا وہ سبب بنے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے قاری ہیں، ان کی بہت اچھی اچھی آواز ہے، آپ کسی کی بھی سن سکتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے مشاری راشد العفاسی، آپ ان کو بھی سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ باقی چیزیں آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو پسند ہو قرآن تفسیر سنیں، اور اس آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جب کہ آپ اپنے لائف میں یہ بھی آپ کو عادت رکھنی ہے کہ کچھ جو بھی کچھ جو حاصل ہے اس میں سے اپنے وسعت کے مطابق چیریٹی کریں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ترقی پسند لوگ ہیں، جتنے پسند لوگ ہیں، جتنے بھی ترقی شدہ لوگ ہیں، چاہے بل گیٹس ہو، چاہے الراجی ہو، چاہے نادک تو پورا وقفی ہے، چاہے لولو والے ہوں، یہ سب اپنے لائف میں کا بہت اچھا بڑا حصہ ڈونیٹ کرتے ہیں، جو سوسائٹی کو اپلفٹنگ کرنے کے لیے، تو اس سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور آپ کا اس سے بھی رزق بنا رہتا ہے، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور دنیا آخرت کی خیر عافیتیں ملتی رہتی ہیں، کس کی سبب بنتی ہے۔ رپلائی آپ کو جو بیڈنس ود گڈنس، یعنی آپ کو برائی سے بھلائی، مطلب برائی کو بھلائی سے ٹالنا ہے، یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنین میں کہ آپ کو کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ برائی کو بھلائی سے ٹالیں، تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ خالق کائنات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، یعنی جو بھی برائی ہوں اس کو بھلائی سے ٹالیں، یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اور اوت الحکمت خیرن کثیرہ، جس کو حکمت ملی وہ بہت بڑی خیر ملی۔ اسی طریقے سے یہ آپ کیونکہ ہر طرح کی کتاب پڑھیں، ساتھ میں قرآن، جیسا کہ بتایا کہ قرآن کریم بھی میننگ کہ پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ساری احادیثیں جو ہیں اس کو بھی پڑھیں، اپنے لائف میں اپنے روح کو معطر کریں، تاکہ ہم اللہ پاک کے پاس جائیں تو ہمیں سب کچھ ہمارا جو اللہ کے عظیم دین سے معطر رہے، اور جو بھی علم کی دنیاوی کتاب بھی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، تاکہ آپ دنیا میں بھی کسی سے کم نہ رہیں، اور ہر طرح کے چیز اس کو کمپیٹ کر سکیں۔ آپ کسی بھی طریقے کنفلکٹ میں اور لڑائی جھگڑے یا اس میں نہیں پڑیں، اور لاجیکل آرگومنٹ میں نہ پڑیں، بحث مباحثہ میں نہ پڑیں، یہ آپ کے کریئر کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس سے عذاب آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا، مطلب کہ یعنی کہ جو مومن ہیں وہ جن کو جب جاہل ملتے ہیں تو ان کو جاہل لوگ ملتے ہیں تو دور کا سلام کرتے ہیں، تو یہاں پہ جاہل وہ نہیں ہے جو پڑھے لکھے نہیں چاہے وہ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو چاہے وہ پڑھے لکھے ہو جاہل ہو، تو لڑائی جھگڑے سے اور بحث مباحثے سے بچنا ہے، یہ ہمارے لائف میں بہت بڑا نگیٹو چیز ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہیلدی انوائرمنٹ کو ڈیمیج کرتا ہے۔
آپ نے صبر کرنا، ہر چیز میں آپ کو صبر کرنا ہے، اور نگیٹو چیزیں اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ اس دیکھیے کتنی بڑی ہے، حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکیم بنایا تھا، ان میں بہت ساری حکمت دی تھی، اور وہ حکمت پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان میں نازل کر دیا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہوا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، یعنی کہ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرے، اور یہ چیزیں بڑی نصیبوں کی ملتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو صبر سب سے بڑی چیز ہے، اور قرآن کریم میں بہت بار صبر کے لیے کہا گیا، اس میں بہت حکمت ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے، اپنے اللہ کی اس سے ہوتی ہے، اور ایک وقت تک سارے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ امتحان میں ہے، تو ہمیں اگر ہم اس میں صبر کریں گے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں لائف میں۔ اور ہمیشہ ٹائم پہ نماز پڑھا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں، دعا عبادت ہے، دعا سے قسمتیں بدلتی ہے، اور کبھی بھی ایٹراسائٹ یا کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب کا سبب بنتا ہے، اور اس کی کئی طرح سے عذاب آتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پھر کریئر کو ڈیمیج کرتا ہے، اور ہمیں اس سے ہمارے ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ کائنڈ فل، یعنی کہ پیرنٹس کے ساتھ یہ رہیں، جس نے پیرنٹس اور ایلڈرس کی اور سینئرس کی اگر رسپیکٹ کی تو یعنی اس پہ بہت اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور بچوں پہ جو شفقت کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، ان پہ یعنی وہ جو بڑوں پہ کی عزت اور بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں ان پہ ہوتی ہیں، اور بہت کامیابی ان کو ملتی ہے۔ آپ آئیے ایک اب ختم ہونے کو اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ہیلتھ ٹپس ہیں جو ہر انسان کو جاننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم ہیلدی رہیں گے تبھی اچھے سے کام کر سکیں گے، اور ہمارا پرفارمنس اچھا رہے گا۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ 20 to 20 منٹ، یعنی 20-25 منٹ ضرور اسپیڈ واک کریں۔ یہ آپ کو ہر طرح کے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر، سب چیز سے نجات کا سبب بنے گا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو کینسر تک کا ٹریٹمنٹ ہے اس میں، تو یہ بہت ہی بے انتہا بہترین چیز ہے، اس کو ہمیشہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے کھانے میں کچھ فروٹس اور سلادس رکھنے ہیں، چاہے کیوں نہیں سستا چیز ہو، چاہے مولی ہو، گاجر ہی اور ٹماٹر ہی کیوں نہ ہو، کھیرا ہی کیوں نہ ہو، کچھ لیفس ہی کیوں نہ ہو، گرین لیفس، لیکن ضرور کھانا چاہیے، یہ آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی پھل ہو 1-2 پیس کھاتے رہنا چاہیے، چاہے جب بنانا ہے، ایپل ہے، یعنی کہ سیب اور کیلے ہیں، یہ اس میں وٹامن B12 بھی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں مل پاتا تو آپ کچھ نہیں تو 1-2 پیس گاجر اور 1-2 امرود لے لیں، یا ایک آدھ اورنج لے لیں، یا کوئی بھی چیز لے لیں، سستے فروٹ ہو یا نارمل فروٹس ہو، جو بھی جس طرح کے یہ فروٹس آپ نے اس میں ڈیلی ڈائٹ میں رکھیں، یہ جتنا ہو سکے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر 40 سے زیادہ ایج کے ہیں یا 40 کے ہیں، تو آپ کو یہ بھی ہے کہ ایکٹیو اور چست درست رہنا اور ڈیزیز فری رہنے کے لیے یہ بھی کافی ہیلپ فل ہے کہ آپ بلیک ٹی، بلیک کافی پئیں، لیکن اگر وداؤٹ شوگر، وداؤٹ ملک، یاد رکھیے کہ بلیک ٹی، بلیک کافی وداؤٹ شوگر، وداؤٹ ملک، بنا چینی، بنا دودھ کے، تو ایک آدھ کپ دودھ کی چائے صبح کو پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کوشش کرنا ہے کہ یہ بلیک ٹی، بلیک کافی ہی پینے ہیں۔ اگر آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو آپ صرف بلیک کافی ہی پیے، ٹی چھوڑ دیں، یا ایک آپ ہی کا پیے، اپنے سوٹیبل جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اسی حساب سے۔ یہ دیکھیے آپ یہ پکچرس ہے، یہ بلیک ٹی اور بلیک کافی وداؤٹ شوگر، وداؤٹ ملک۔ اب اسی طریقے سے اگر 40 سے زیادہ ہیں تو ایک ہاٹ ڈرنک بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کو، اس میں ہے لیمن ہے، جنجر ہے، اور تھوڑے بلیک پیپر ہیں، ان تینوں کو آپ نے ہاٹ کر دینا ہے، گرم کر بوائل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی چائے کی طرح پی جانی ہے۔ اس میں جو بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ ہے، یہ آپ کو گھر میں ہی اپنے کرش کیجئے، کیونکہ مارکیٹ کے اس میں ایڈلٹریشن ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اس میں ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، تو آپ بس یہ ادرک اور لیمن اور کالی مرچ کو ملا کے ہاٹ کریں، بوائل کریں، اور اگر
پئیں. اگر آپ کو بہت زیادہ کولیسٹرول ہے تو آپ دوا ڈاکٹر کے ساتھ لیتے ہوئے ہفتے میں ڈیلی ایک ہفتہ تک پیے، ایک ہفتے تک پیے، پھر الٹرنیٹ پیے، ایک دن پیے ایک دن بیچ کر کے، اس کے بعد ہفتے میں ایک دو پیس، ایک دو کپ پیے بس. اس کے بعد کبھی کبھی پیے ایک یعنی کہ مہینے میں کچھ بار. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کولیسٹرول بننے نہیں دے گا. لیکن اس میں دھیان رکھنا ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے تو سالٹ نہیں ملانا ہے. اگر آپ کو بلڈ پریشر نارمل ہے تو آپ نے پنک سالٹ یا بلیک سالٹ یا آپ نارمل سالٹ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ملا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. یہ بہت ایکٹیو اور چست درست رکھنے والی چیز ہے. لیکن وہی بیلنس، کچھ بھی زیادہ نہیں پینا ہے، ہفتے میں ایک دو بار ہی عموماً. اب اسی طریقے سے 2-3 پیس اخروٹ اور 5-7 بادام اور 5-7 پستے لے لیں. لیکن کچھ دن کھائیں اور پھر 1-2 دن گیپ بھی دے دیں، کیونکہ ڈیلی ہمیشہ ایک نہیں کھانے چاہیے، اور زیادہ تو بالکل نہیں کھانے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، دوا ہی کیوں نہ ہو. تو کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ دوا نہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر کے حساب سے کھانے. لیکن یہ ان سب چیزوں سے کی جو بتا رہا ہوں، یہ جو جنرل چیز ہے. تو یہ اب اسی طرح سے اپنے باڈی میں وٹامن B12 کو بھی اپروپریٹ رکھیں، اپنے کمی نہ ہونے دیں. یہ بیف وغیرہ میں اور مچھلی میں، ڈیری پروڈکٹ میں پائے جاتے ہیں زیادہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اگر وٹامن B12 کی کمی ہوگی تو آپ کو چکر وکر آئے گا، کمزوری لگے گی، تو آپ کے پرفارمنس اچھے نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی اور آپ کو ترقی میں رکاوٹ بنے گی. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ ٹپ میں سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ بھلے ہی سادہ کھائیں، روکھا سوکھا بھی کھا رہے ہوں، لیکن اگر 30 سے 40 منٹ اگر آپ سن لائٹ لیتے ہیں صبح یا شام کا، تو جاڑے میں تو کسی وقت کا بھی، تو یہ آپ کے لیے آپ کو بہت ہی ہیلدی رکھتے ہیں. کیلشیم وغیرہ کے علاوہ بھی کمی تو دور نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کے علاوہ ہی بہت ساری بینیفٹس ہیں اس کے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم لوگ صبح سویرے سویرے اٹھتے ہیں، صبح روشنی سورج کے نکلنے سے پہلے آفس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر دن بھر آفس میں رہتے ہیں، اور رات کو جب سورج ڈوب جاتا ہے تب ہم لوگ اس کے بعد گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں سورج کی روشنی ملتی، جس سے ہم کتنی بھی اچھی چیز کھائیں، ہم بیمار رہنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ہم بیمار رہتے ہیں. تو اس لیے یہ جبکہ یہ بہت یہ چیز ہے، تو آپ دیکھیے گا، آپ اس کو آزما کے کہ کتنا بہترین ہے دھوپ لینا 30 سے 40 منٹ صبح یا شام کا. اسی طریقے سے کیلشیم، دھوپ لیں گے تو ظاہر ہے کیلشیم کی کمی نہیں رہے گی. اس کے علاوہ بھی آپ کیلشیم کی کمی ہے تو آپ نے ڈیری پروڈکٹس ہیں اس میں، اور اس میں کانٹے والی فش ہے، اور بیف وغیرہ ہے، اور سفید تیل وغیرہ ہے. یہ سب چیزیں، پالک ہے، چیز ہے، ان سب چیزوں میں کافی کیلشیم ہوتی ہے. لیکن وہی ہے کہ آپ کو دھوپ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹنٹ اور یہ کہ آپ نے ہمیشہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ہونا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی صبح سویرے فجر کے وقت، یعنی جو بھی 1.5 گھنٹہ پہلے سورج نکلنے سے ہوتا ہے، اس وقت اٹھاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں. آپ دیکھیں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی چڑیا ہے یا دوسرے جاندار ہیں، شام کو فوراً مغرب ہوتے ہوئے سو جاتے ہیں، اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اور صبح سویرے چڑیا بھی چہچہانے لگتی ہے. تو کیونکہ اس نے ایک شیڈول بنایا ہوا، اللہ قدرت کی طرف سے اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اس کو چلتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم لوگ اپنے لائف اسٹائل کو خراب کیا ہوا ہے. یہ انہیلدی لائف اسٹائل جو ہے ہماری صحت کو بری طرح ڈیمیج کرتا ہے. ہمارے عزیز ڈاکٹر ابوالفرا جو صاحب ہیں، جو کہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور پروفیسر ہے کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سعودی عربیہ میں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو انہیلتھی لائف جو ہے آپ کو بیمار کرتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے بہت سارے باڈی کے آرگن ڈیمیج ہونے کے چانسز ہے، جیسے دل ہے، لیور ہے، کہ کڈنی وغیرہ ہے، لمف وغیرہ ہے، پھیپھڑے وغیرہ ہے.
تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کو لائف اسٹائل سب سے یہ رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے فضل میں اٹھاتے ہیں کہ آپ محنت کش بھی بنیں اور ہیلدی بھی رہیں، اور جلدی اٹھیں اور جلدی سوئیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے اس کو چینلز کو لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہیں، اور سبسکرائب بھی کریں اگر نہیں کیا ہو تو۔ اور یہی نہیں، آپ ہمیں کمنٹ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اس کو امپروو کرنے کا موقع ملے، اور ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ کو ہمیشہ کارآمد بینیفٹ اور فائدہ مند چیز ہی دیں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ تب تک جزاک اللہ خیر، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔